बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो उन तमाम ख़वातीन और उन तमाम प्यारी बच्चियों के लिए है जो कि पहली दफ़ा या दूसरी और तीसरी दफ़ा या इससे भी शायद ज़्यादा दफ़ा बच्चा पैदा करने के मरहले से गुज़र रही हैं। हर औरत जब इस मरहले से गुज़रती है तो बहुत सारे घरानों में पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसको एक जुमला इस तरह का सुनने में मिलता है कि तुम वो पहली औरत नहीं हो जो कि बच्चा पैदा करने जा रही हो, और उसको वो ख़ास सपोर्ट नहीं दी जाती जो कि उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि हर औरत पहली दफ़ा ही माँ बनने के अमल से जब गुज़रती है तो उसके बाद ही उसको पता चलता है कि उसके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह से उसने अपने जिस्म के साथ एक और जिस्म को पैदा करना है। तो उस औरत को एक ख़ास रिस्पेक्ट और एक ख़ास मकाम जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक मर्तबे से गुज़र रही है और एक मर्तबा हासिल करने जा रही है। तो हर औरत का बेसिकली बुनियादी तौर पे ख़ुद अपने लिए भी ये हक़ बनता है कि वो अपना ख़्याल करे, क्योंकि वो जब अपना ख़्याल कर रही होगी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ना सिर्फ़ वो अपना ख़्याल कर रही है बल्कि वो जो पैदा होने वाली जान है उसका भी ख़्याल कर रही होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए कि किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है वो ख़ातून को ना मिले। उस लड़की या उस बच्ची को जब वो इस मरहले से गुज़रती है तो उसको बहुत ही रिलैक्स रहना चाहिए। उसके जो हार्मोन्स उसके पैदा होने चाहिए उसकी बॉडी में, वो बहुत ही हैप्पी हार्मोन्स होने चाहिए, वो पॉजिटिव और अच्छे हार्मोन्स होने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ़ उस औरत पे ही काम नहीं करेंगे, वो उस बच्चे पे, उस पैदा होने वाली जान पे भी करेंगे कि जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आया और उसने आना है। उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लड़की प्रेगनेंसी के मरहले से गुज़र रही होती है वो खुश रहे, वो रिलैक्स रहे, उसको एक सपोर्टिव, एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए और उसको अच्छी खुराक दी जाए, अच्छी ग़िज़ा दी जाए। क्योंकि वो जो ग़िज़ा खाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अपने जिस्म पे काम नहीं करेगी, बल्कि वो हेल्प करेगी कि वो लड़की, वो बच्ची अच्छे तरीके से अपने बच्चे को अपने पेट में ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सके। और उस ना सिर्फ़ उसका फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चा जो है वो दिमागी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी बहुत सेहतमंद होगा। लेकिन बहुत सारे घरों में इस चीज़ को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता या उसको सपोर्ट नहीं दी जाती, या हमारी फैमिली जो होती हैं पाकिस्तान में, बेसिकली जो फैमिलीज़ हैं, जैसे जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारी सास, जेठानी, नंदें कुछ इस तरह का रोल प्ले कर रही होती हैं कि जो लड़कियां हैं वो उतना रिलैक्स नहीं रह सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर औरत को या हर लड़की को जब वो प्रेगनेंसी के टाइम से गुज़र रही होती है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मैंने अपने बच्चे के लिए जीना है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें उस लेवल पे भी जाके होना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो उस ट्राइमेस्टर में आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो भी इनिशियली आपने मेडिकेशन करनी है, जो आपने फॉलिक एसिड की गोलियां खानी हैं, तो वो आपने ज़रूर खानी है, क्योंकि ये वो वाला टाइम होता है जब बच्चे के सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं। बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, बच्चे की बाकी नर्व्स बन रही होती हैं। तो उस टाइम पे लिया हुआ फॉलिक एसिड जो है बच्चे के सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। तो फॉलिक एसिड जो तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, डोफेस्टन वगैरह दी जाती है। इसके अलावा और हमारी जो मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, वेट को, बॉडी को देखते हुए, या फिर और जो डॉक्टर जो भी पैरामीटर्स उनके पास होते हैं उसको देखते हुए वो एक लड़की को एडवाइस करते हैं कि उसने बिल्कुल ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू में कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो उस मेडिकेशन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। और इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं खानी है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो उसमें एक तो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल नहीं खाना होता। इसके अलावा पपीता है, एक ऐसा फ्रूट है जो कि बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। या फिर बहुत ज़्यादा जो गर्म ग़िज़ाएँ होती हैं जैसे कॉफ़ी वगैरह होती है, क्योंकि इससे हार्ट बर्न भी होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें बहुत ही अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जैसे वोमिटिंग वगैरह होती है तो उसमें कोई खट्टी चीज़ खा के थोड़ा बेटर फ़ील किया जा सकता है, या फिर आप अपनी डॉक्टर के मशवरे से गोली खा सकती हैं, क्योंकि जो नौज़िया है उसकी फ़ीलिंग बहुत ही औरत को तंग करती है और कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता है, ना ही पानी पिया जाता है। लेकिन जो एक सबसे मेन चीज़ है जिसका ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है कि अगर आपको वोमिटिंग हो रही है बार बार,
تو آپ نے اپنا پانی کا انٹیک بہت اچھا کرنا ہے. پانی کا انٹیک تو ادروائز بھی پریگننسی کے دوران بہت ہی اچھا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو یوٹرس کا سائز ہے وہ تھوڑا پریس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر یوٹرس کا سائز جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو بلیڈر آپ کا پریس ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، آپ کو یورین پاس کرنا پڑتا ہے. تو جتنی تیزی سے پانی آپ کے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے آپ نے پانی پینا بھی ہے. ادروائز میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری ایک دوست تھی، تو اس کو پریگننسی جب ہوئی تو اس کو اس طرح سے وومٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہوئی، لیکن اس نے پھر پانی جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لیا اور زیادہ پانی نہیں پیا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کی جو کڈنیز ہیں وہ فیل ہو گئیں اور وہ ڈائلسس پہ چلی گئی. لیکن بس کہنا چاہیے کہ جتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی شاید وہ اسی طرح سے اس کی ڈیتھ ہونی تھی. لیکن یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے کہ جو کہ پریگننسی میں پانی نہیں پیتی ہیں. تو اس کی خیر ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے اور اس کے درجات بلند فرمائے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی بھی پریگننٹ ہے تو پلیز پانی کا انٹیک جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے. اگر آپ کو اس طرح سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے دن میں کتنا پانی پی لیا ہے تو آپ اپنے پاس بوٹلز رکھیے اور اس بوٹل کے ساتھ میئر کر کے آپ نے پانی پینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے اس میں آپ نے ہیلدی فوڈ لینا ہے، اور آپ نے اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائس سے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیکیشن جو آپ کو بتائی ہوئی ہے تو وہ آپ نے لازمی لینی ہے، چاہے آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو وہ آپ نے ضرور لینی ہے. اور بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں جو ہیں جیسے ہی ان کا سیکنڈ ٹرائمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو نوزیا والا پرابلم ان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اچھی ڈائٹ لے سکتی ہیں. لیکن آپ نے کولڈ ڈرنکس کو پاسبلی اوائڈ کرنا ہے. ہاں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے کولڈ ڈرنک کی، فاسٹ فوڈ کھانے کی، لیکن جنک فوڈ کو بھی اوائڈ کریں، اور کولڈ ڈرنکس جو ہیں، سوڈا ڈرنکس جو ہیں ان کو بھی اوائڈ کریں، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف آپ کی باڈی سے کیلشیم نکلے گا بلکہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس میں بھی کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سوڈا ہے کاربونیٹڈ سوڈا ہے وہ آپ کی باڈی سے کیلشیم کو ڈپلیٹ کر دیتا ہے، یعنی کیلشیم کی کمی کر دیتا ہے. تو یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اور جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے اس میں آپ نے پروٹین زیادہ لینی ہے. پروٹین کن چیزوں میں اب ہوتی ہے؟ انڈے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ میٹ میں زیادہ ہوتی ہے، دالوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے پروٹین والی جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ لینی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے بچے کی گروتھ ہے تھرڈ ٹرائمیسٹر میں، اس میں وہ گروتھ تو ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس میں اس کے اوپر فلیش آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سکن بن رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جس کو ہم ماس کہتے ہیں، گوشت کہتے ہیں، وہ آ رہا ہوتا ہے. تو جتنی آپ پروٹین اچھی لیں گی کوانٹٹی میں تو اتنی ہی اچھی جو گروتھ ہے وہ بچے کی ہوگی اور بچہ ہیلدی ہوگا. تو اس طرح سے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. اور ڈیورنگ پریگننسی بالکل بھی جو ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں جیسے ٹائٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جینز ہوتی ہیں، تو وہ بالکل بھی نہیں پہنی ہے. بہت ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے جو ہیں وہ آپ نے پہننے ہیں، جس میں آپ کی شرٹ بھی ڈھیلی ہونی چاہیے اور آپ کو جو ٹراؤزر ہے وہ بھی ڈھیلا ہونا چاہیے. آپ کا جو الاسٹک ہے یا بیلٹ ہے وہ بالکل بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، لوز ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کی گروتھ پہ بہت اثر پڑتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی. اور آپ نے بہت زیادہ بیٹھنا نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی آپ نے ریسٹ نہیں کرنا ہے. آپ نے چلنا پھرنا ہے، اور اگر آپ ایک پوزیشن میں، سٹنگ پوزیشن میں یا لیٹنے والی پوزیشن میں اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ نے اٹھ کے ہلکی سی واک بھی کرنی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کمپلیٹلی بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ آپ نے نہیں کرنا ہے، اس سے بھی بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی بھی میڈیکل ریزن کی وجہ سے بتا دیا ہے کہ آپ نے کموڈ چوز کرنا ہے، اپنے ٹوائلٹ سیٹ چوز نہیں کرنی ہے، تو پلیز یہ والی غلطی مت کیجیے گا. کیونکہ میرے نالج میں ایک اس طرح کا کیس ہے کہ جس میں ڈاکٹر نے ٹوائلٹ سیٹ کی بجائے کموڈ ریکمینڈ کیا تھا کہ پیشنٹ نے کموڈ ہی یوز کرنا ہے، لیکن پیشنٹ نے نہیں کیا. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوا کہ جو بچہ ہے اس کی پوزیشن بہت زیادہ نیچے آ گئی، اور وہ سی سیکشن کا کیس تھا، یعنی مدر کا پہلا سی سیکشن ہو چکا تھا تو بچہ نارملی ڈیلیور نہیں ہو سکتا تھا. اس میں بچے کو خیر ٹائم سے پہلے ڈیلیور کرانا پڑا، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ویٹ کی وجہ سے جب ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس پوزیشن میں بچہ جو ہے اس کی پوزیشن یوٹرس میں نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود جب ماں نے اس طرح سے کیا تو بچہ جو ہے وہ کافی نیچے آ گیا، جس کی وجہ سے ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑا. اور جب بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کئی برین کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کے
خدا نخواستہ کوئی بلڈ کا ایشو ہو سکتا ہے یا بچے کو کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو اپنے بچے کی جان کو بھی بچائیے کائنڈلی، اور خود کو بھی سپورٹ کیجیے اس کاز میں کہ آپ نے اپنے بچے کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو حفاظتی ٹیکے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ نے لگوانے ہیں تو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، چاہے آپ کتنی بھی ہیلدی ہیں اور آپ کتنی بھی اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کی سیفٹی کے لیے آپ نے وہ والے انجیکشن ضرور لگوانے ہیں۔ اپنے ایچ بی کا خیال کرنا ہے، اور اپنے ایچ بی کو بڑھانے کے لیے، اپنے بلڈ کو بڑھانے کے لیے آپ نے سیکنڈ ٹرائیمیسٹر فرسٹ ٹرائیمیسٹر سے ہی آپ نے کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ آپ نے فولک ایسڈ اچھا سا لینا ہے، کیونکہ جیسے جیسے سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے تو اس کے آگے آگے پھر جو بلڈ کا لیول ہے فیمیل کا وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بھی بلڈ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بلڈ لیول جو ہے وہ 9 سے نیچے آ جاتا ہے تو پھر کافی زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پرابلم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کا سی سیکشن کا کیس ہے تو ڈاکٹرز جو ان کو وینوفر لگانی پڑتی ہے، یا پھر اگر وینوفر لگانے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو بلڈ لگانا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس چیز سے کہ اس چیز سے بچنے کے، اس پریشانی سے بچنے کے کہ بلڈ لگانا پڑے، تو آپ نے اپنی خوراک کا خاص خیال اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا بلڈ لیول جو ہے اس کو انکریز رکھنا ہے۔ آپ نے اس طرح کی ڈائٹ لینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ لیول، ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ آپ کا اچھا رہے۔ اس کے علاوہ جی آپ نے کوئی بھی کھٹی چیز آخری ٹرائیمیسٹر میں نہیں کھانی ہے اگر آپ کا سی سیکشن کا کیس ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کھٹی چیز کھا لیں گی تو پھر کھانسی کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انستھیزیا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ کھانسی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اسٹیچز پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کے اسٹیچز خدا نخواستہ کھل بھی سکتے ہیں، اور کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی خیر فرسٹ جو میرا سی سیکشن تھا اس میں یہ پرابلم ہو گیا تھا کہ میرا گلا خراب تھا، مجھے بہت زیادہ کھانسی تھی، اینٹی بائیوٹک سے بھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ ایشو ہوا، اور میرے اسٹیچز میں پین اور کافی زیادہ پرابلم اس طرح سے مجھے فیس کرنا پڑا تھا کہ جو میری اسکن ہے وہ بہت زیادہ کھنچ گئی تھی کھانسی کی وجہ سے، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جب سی سیکشن کے بعد آپ کو کھانسی آتی ہے تو آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹیچز کھل رہے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی کھانسی کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور کوئی بھی کھٹی، ٹھنڈی اور اس طرح کی چیز نہیں کھانی کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جتنا بھی چیک اپ، جو بھی آپ نے چیک اپس کرانے ہیں تو اس کی آپ نے ایک فائل مینٹین کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی اچھی سی گائنیکولوجسٹ جو ہے اس سے آپ رابطہ رکھیں، اور تھرو آؤٹ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ اس گائنیکولوجسٹ کے پاس ہی ہونی چاہیے، اور آپ کی جو فائل ہے اچھے سے مینٹین ہونی چاہیے، تاکہ آپ فائنلی جس کے پاس بھی اپنی کیس کی ڈیلیوری کرانے کے لیے جائیں تو وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو کافی زیادہ آسانی رہے۔ اور آپ نے اپنی جو ٹیسٹ ہیں، اگر ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ نے کرانے ہیں تو آپ نے لازمی کرانے ہیں، کیونکہ ایچ بی کا ٹیسٹ جو ہے وہ فریکوینٹلی کرانے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بلڈ لیول کتنا ہے اور آپ نے کس طرح کی خوراک لینی ہے۔ تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ جو ہے اور آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ کو، اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے بتاتے رہیے کہ آپ کو کون سی ویڈیو دیکھنے میں مزید انٹرسٹ ہے اور کون سے ٹاپکس پہ آپ مزید بات کرنا یا سننا چاہتے ہیں۔ تو جی ملتی ہوں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔